बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी हिदायत ने अंधेरों को नूर में बदल दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आतिफ वसीम इस्लामिक। अगर आप चाहते हैं कि कुरान मजीद की मुस्नद तफसीर, ईमान अफरोज़ वाक़यात और अहले ईमान के लिए इल्म और हदायत पर मबनी बयानात मुसलसल आप तक पहुँचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आयतुल कुर्सी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या और अल्लाह की कुदरत, सूरह बकरा आयत नंबर 255 से 260 तक की रोशनी में तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। आप देख रहे हैं आतिफ वसीम इस्लामिक। आज हम सूरह बकरा के इस अजीम हिस्से की तफसीर बयान करेंगे, जिसमें आयतुल कुर्सी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुकालमा और अल्लाह ताला की कुदरत की रोशन निशानियां बयान हुई हैं। आयतुल कुर्सी की अज़मत, और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला, तमाम कायनात को संभालने वाला, उसे ना ऊँग आती है ना नींद। प्यारे भाइयों, इसकी तफसीर कुछ यूँ, ये कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है। सही अहदीस में आता है कि जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसके लिए जन्नत में दाखिल होने के रास्ते में सिर्फ मौत बाकी रह जाएगी। और जो उसे रात को पढ़कर सोता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक महाफिज मुकर्रर फरमा देता है। इस आयत में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हुई। वो हमेशा ज़िंदा है, पूरी कायनात उसके हुक्म से कायम है, उसे थकावट, ऊँघ या नींद नहीं आती। ज़मीनों आसमान की हर चीज़ उसकी मलकियत है। इसके इल्म के बगैर कोई शफात नहीं कर सकता। उसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में है, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में झगड़ा किया? नमरूद का गरूर। नमरूद एक जालिम बादशाह था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने तकब्बुर से कहा, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। उसने एक कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया और समझा कि इसने भी ज़िंदगी और मौत का इख्तियार हासिल कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। कुरान फरमाता है, तर्जुमा, बस वो काफिर हैरान और लाजवाब रह गया। बातिल के पास शोर हो सकता है, लेकिन हक के पास दलील होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत, अकल और मजबूत दलाइल से हक को वाज़िया कर दिया। मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे दिखा के तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं रखते? उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को मज़ीद इत्मीनान हासिल हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि 4 परिंदे लो, इन्हें अपने साथ मानूस करो, फिर इनके टुकड़े मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो, फिर इन्हें पुकारो,
وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس جائیں گے۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل تھا کہ قیامت کے دن تمام انسان بھی اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس حصے سے حاصل ہونے والے اسباب: آیت الکرسی اللہ کی عظمت اور توحید کا جامع بیان ہے۔ تکبر انسان کو حق سے محروم کر دیتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ دلیل اور حکمت کے ساتھ بات کرے۔ قیامت اور دوبارہ زندہ ہونا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قلبی اطمینان کی دعا کرنا بھی مشہور ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کیا۔ ایمان افروز پیغام: میرے عزیز بھائیوں، اگر دل ہے بے چین ہو، پریشانیاں زیادہ ہوں یا خوف محسوس ہو رہا ہو تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ خصوصاً آیت الکرسی کو روزمرہ کا حصہ بنا لیں۔ یہ صرف پڑھنے کی آیت نہیں بلکہ اللہ کی عظمت پر کامل ایمان پیدا کرنے کا پیغام ہے۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمیں آیت الکرسی کو سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پختہ ایمان، حکمت اور صبر عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر بیان ہوگی جن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، صدقہ خیرات کے آداب، ریاکاری سے بچنے کی تعلیم اور اخلاص کی اہمیت کو قرآن اور تفسیر کی روشنی میں تفصیلاً بیان کی جائے گی۔ تو اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے درود پاک کا ورد کر لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پیارے بہنوں اور ایمان والے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، صدقہ خیرات کے آداب اور اخلاص کی اہمیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 274، 261 سے لے کر 274 کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اور ایک بار پھر ہم درود پاک کا ورد کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن سے محبت کرنے والے تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عاطف وسیم چینل اسلامک۔ تو پیارے بھائیوں، آج ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، خلاص اور ریاکاری سے بچنے کی تعلیم دی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال، قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہونگتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اس کی راہ میں کیا گیا ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر خلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر عظیم ہے۔ اگر کسی کی مدد کرنے کے بعد بار بار اسے احساس دلایا جائے کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا تھا تو یہ عمل صدقے کے اجر کو کم کر سکتا ہے۔ اسلام عزت نفس کی حفاظت سکھاتا ہے، ریاکاری سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر
اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ جو شخص صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ اخلاص سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر نیت کی ہے۔ رسول کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری اور یہ بات صحیح مسلم میں بھی ہے۔ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اگر تم صدقہ چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگرچہ بعض لوگ اعلانیہ صدقہ دیتے ہیں، دوسروں کی ترغیب کا سبب بن سکتا ہے، لیکن عام حالات میں چھپ کر دینا اخلاص کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے قرآن میں ہیں کہ جو لوگ رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی صرف رمضان یا خاص مواقع تک محدود نہیں، بلکہ مومن ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے خیر کے کام کرتا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حصے میں حاصل شدہ اہم اسباب: اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اخلاص ہر عبادت کی روح ہے۔ احساس جتلانا اور دل دکھانا نیکی کے اجر کو متاثر کر سکتا ہے۔ ریاکاری سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں، اچھے اخلاص، مسکراہٹ اور خیر جوابی کا بھی ہوتا ہے۔ ایمان افروز پیغام: میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی راہ میں کیا ہوا خرچ ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال نامے میں محفوظ ہو جائے گا۔ کبھی کسی غریب، یتیم، مسافر یا ضرورت مند کی مدد کا موقع ملے، اس میں غفلت نہ سمجھی جائے، نہ برتی جائے۔ وہی عمل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں خاص اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے والا بنا۔ ہمارے دلوں سے ریاکاری، تکبر اور ایسی چیزوں کو دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔